जिन ज़ात किस्त नंबर 5। किस्त शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा मतलब यह है कि उस दौरान में काम दिखाया जा सकता है? यासिफ का लहजा उम्मीद अफजा था। हाँ और क्या, बिल्कुल, मैं जल्दी से बोल उठा। यासिफ की समझ में आखिरकार मेरी बात आ ही गई और फिर वो मेरे साथ चलने पर आमादा हो गया। मगर उसके बावजूद वो कहने लगा, मैं तेरे साथ हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही रहूँगा। हवेली में तो अकेला ही जाना। मैं इस शर्त पर तेरे साथ चल सकता हूँ, फिर यह कि बाहर रहकर मैं तुझे किसी मुमकिन खतरे से भी आगाह कर सकता हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चल तो सही। मैं खुश हो गया। मगरिब का वक्त होने ही वाला था कि तभी मैं और यासिफ दरवाजे के पास पहुँच गए। दूर ही से मैंने मौलवी किफ़ायतुल्लाह को देख लिया था। वो हवेली से बाहर निकल रहा था। जाहिर है कि वो उस वक्त अपने मामूल के मुताबिक बादशाही मस्जिद ही जा सकता था। मैदान साफ होते ही हम दोनों तेज़ी से हवेली की तरफ बढ़े। फिर यासिफ तो बाहर ही रुक गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। नरगिस आज भी हवेली की छत पर थी। पड़ोस की मकान की छत हवेली की छत से मिली हुई थी। इस तरफ जो दीवार थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। नरगिस उस दीवार के करीब खड़ी हुई अपने हम उम्र एक लड़की से बात कर रही थी। इकबाल भाई ने कहलवाया है कि उन्हें जल्दी नौकरी मिलने वाली है, लड़की नरगिस से कह रही थी। उन्होंने मेरे ज़रिए तुमसे मालूम कराया है कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो वो अम्मी को रिश्ता लेकर तुम्हारे घर भेज दे। इस सिलसिले में उन्होंने तुम्हारा जवाब मंगवाया है। लड़की की बात सुनकर मैं नरगिस के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। उस लम्हे मुझ पर एक क़यामत गुजर गई। मैंने सोचा कि मेरी मोहब्बत किसी और की होने वाली है। मैं तो अब तक नरगिस के मामले में यासिफ ही को अपना रकीब समझता आया था। ये मालूम नहीं था कि असल रकीब कोई और था, और वो भी एक आदमजात। इस जिक्र पर नरगिस के शर्मा जाने का भी मतलब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था। वो भी यकीनन इकबाल को चाहती होंगी। मेरे लिए ये बात और भी रंज में मुब्तला कर देने वाली कि मेरी महबूबा का मंजूर नज़र कोई और था। नरगिस को खामोश देखकर वो लड़की फिर बोली, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूँ? कुछ कहे बगैर नरगिस ने इकरार में सर हिला दिया। उसके नज़रें झुकी हुई थी। सुनो, इकबाल भाई ने यह भी कहलवाया है कि आज रात को जब सब सो जाए तो तुम छत पर आ जाना, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लड़की ने मजीद कहा। मैं मगर किसी ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। नरगिस उसकी बात पर कुछ घबरा सी गई। उनसे कहना कि एक दिन और सब्र कर ले। कल अम्मी और अब्बू एक अजीज़ की शादी में जाएंगे। मैं तबीयत ख़राब होने का बहाना कर रुक जाऊंगी, लेकिन वो तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लड़की हैरत से बोली। कभी वहीदन बुआ को मेरे पास छोड़कर जाते हैं, नरगिस ने बताया। वही वहीदन बुआ जो बेवा हो गई थी? 2 घर छोड़कर ही वो रहती है। तुमने उन्हें देखा होगा। नींद की बड़ी कच्ची है वो। इधर उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, उधर झोंके लेना शुरू। कभी कभी तो अल्लाह की बंदी नमाज़ पढ़ते हुए ही सजदे में सो जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ। वो वहदन बुआ को मेरी अम्मी भी उनकी मदद करती रहती है, लड़की ने कहा। तो ठीक है, मैं इकबाल भाई से कल के लिए कह दूँगी। वो लड़की जाने के लिए मुड़ गई। उस लड़की के जाते ही मैं तेज़ी से नरगिस की तरफ बढ़ा। नरगिस ने तेज़ तेज़ और जल्दी जल्दी सांस लेकर इधर उधर देखा, जैसे कुछ सूंघने और देखने की कोशिश कर रही हो। फिर वो ज़ेर लब कुछ पढ़ने लगी। अब मैं उसके करीब नहीं पहुंच सका था कि मुझे झटका सा लगा और मेरा दम घुटने लगा। नरगिस के उभरे उभरे खूबसूरत होठ तेज़ी से हरकत कर रहे थे। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मैं समझ गया था कि नरगिस को किसी तरह वहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया है। मजबूरन मुझे नाकाम वापसी में यासिफ ने मुझसे नाकाम होकर लौटने की वजह पूछते हुए कहा कि ए अलीश, तो नाकाम कैसे लौटा? उस कमबख्त मौलवी ने यकीनन अपनी बेटी को कुछ ऐसी निशानियां बता रखी है
کہ اسے اپنے قریب جنات کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا وظیفہ بھی لازماً بتا دیا ہے کہ جس کے پڑھنے سے جنات قریب نہ آ سکے۔ اس کے بعد یاسف کو میں نے آگاہ کر دیا کہ نرگس نے جو وظیفہ پڑھا تھا اس سے میری کیا حالت ہوئی۔ اپنی بات پوری کر کے میں مزید بولا، یہ مولوی تو جان کا عذاب ہو گیا ہے، ظالم ہمارا کوئی وار کارگر ہی نہیں ہونے دیتا، اب اسے سبق دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری آواز میں مولوی کفایت اللہ کے لیے غصہ بھی تھا اور شدید نفرت بھی۔ میرے اور نرگس کے درمیان وہ ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی آدم زادی کے حصول میں مجھے اتنی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسی رات کو یاسف کے ساتھ انارکلی بازار میں پہنچا۔ اس وقت بازار بند ہو چکا تھا۔ یاسف نے مجھے بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ میں مولوی کفایت اللہ جیسے خطرناک آدمی کے خلاف انتقامی کارروائی سے گریز کروں، مگر میں بے انتہا جلا ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے یاسف کی بات نہیں مانی اور مولوی کفایت اللہ کی دکان میں آگ لگا دی۔ آگ اتنی زبردست لگی کہ آس پاس موجود دکانوں کے جلنے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ یاسف نے مجھے ظاہر دوسرے دکانداروں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے میں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ مولوی کفایت اللہ کی دکان میں جتنا بھی کپڑا تھا جل کر خاک ہو گیا۔ اس سے میرے جذبہ انتقام کو بڑی تسکین ملی۔ کسی بھی طرح سے میں مولوی کفایت اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مالی نقصان بھی بہرحال آدمی کو صدمے سے دوچار کرتا ہے۔ دوسرے دن ان تماشائیوں میں خود میں بھی شامل تھا جو مولوی کفایت اللہ کی جلی ہوئی دکان کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ توقع کے مطابق مولوی کے چہرے سے انتہائی رنج و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ دکان کے ملازمین اندر گھس گھس کر اس ملبے میں بغیر جلا کپڑا کا کوئی تھان تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں ناکام۔ ہر زبان پر بس ایک ہی سوال تھا کہ دکان میں آگ کیسے لگی۔ پھر کسی کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اتنی زبردست آگ لگی کہ جس میں ساری دکان جل کر راکھ ہو گئی، لیکن آس پاس کی دکانیں کسی طرح محفوظ رہ گئی۔ یہ خیال مولوی کفایت اللہ کے کسی ہمدرد کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے اپنا خیال کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ حیرت مجھے اس پر بھی تھی کہ مولوی کا وہ حمایتی ایک ہندو تھا۔ اس کے لباس سے یہ بات آیا تھی کہ اس کی دکان بھی وہیں قریب ہی تھی۔ اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے پنڈت جی؟ سوال کرنے والے ہندو سے ایک پستہ کا شخص مخاطب ہوا۔ گیان چند: مطلب صاف ہے، مولوی صاحب ہی کی دکان کیوں جلی؟ تمہاری دکان جلنے سے کیسی بچ گئی؟ پنڈت نے سوال کرنے والے سے سوال کیا۔ تو کیا آپ مولوی صاحب کی دکان جلانے کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی دکان کے برابر دوسری طرف عبد الرحمن بھائی کی دکان تھی، وہ بھی تو نہیں جلی؟ گیان چند نے کہا، دیکھو بھائی، تم لوگ مجھے اس جھگڑے میں نہ گھسیٹنا۔ گھٹے ہوئے جسم کا ایک اور بارش آدمی بول اٹھا۔ اسی کا نام عبد الرحمن تھا۔ مولانا صاحب سے میرا برسوں پرانا مراسم ہے، تو کیا ہم سے کوئی دشمنی ہی مولوی صاحب کی؟ پستہ قد گیان چند کہنے لگا۔ لوگوں کے درمیان تیزہ تازی ہوتی رہی۔ لوگ بہرحال رحمان اور گیان چند ہی پر شک کر رہے تھے۔ مولوی کفایت اللہ کچھ نہ بولا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ابھی رو دے گا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی کہ اس مولوی نے ایک جن سے دشمنی مول لی تھی اور وہ دشمنی اسے مہنگی پڑی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور چلا آیا۔ میں نے یہ بات یاسف کو نہیں بتائی کہ کسی نوجوان آدم زادے سے نرگس کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ گزشتہ رات ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نرگس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا، مگر نرگس تک پہنچنے کا اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ہر قیمت پر نرگس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنات کی مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حسب منشا فرشتوں کی طرح ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جنات کے لیے مشکل نہیں، یعنی جنات کسی بھی انسان یا حیوان کا روپ لے سکتے ہیں۔ ایک جن زیادہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی خود اس کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں اس سلسلے میں سنی تھی، ان کی روشنی میں
ایسا کرنا کبھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس زمان میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نادیدہ ہونے پر بھی اگر جن کی قالب جسموں میں ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ قالب انسانی ہو یا حیوانی۔ بزرگ جنات اسی لیے یہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ جنات کو کسی انسان یا حیوان کے جسموں میں داخل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کسی جسم میں داخل ہونے کے بعد جنات پر اس جسم کی صفات غالب آ جاتی ہے، پھر جب تک جن اس کے جسم کے اندر رہتا ہے اس کی اپنی صفات اور قوتیں تقریباً سلب ہو جاتی ہے۔ جناتی صفات اسے اس وقت واپس ملتی ہے جب وہ انسانی یا حیوانی جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نرگس کے محبوب اقبال کے جسم میں داخل ہو جاؤں تو اس کا قرب حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ نرگس کے حصول کے خاطر میں یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا تھا۔ نرگس آج ہی رات اقبال سے ملنے والی تھی۔ اقبال سے ملتے ہوئے یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ وہ اپنے محبوب سے نہیں بلکہ کسی غیر نرگس کے روبے سے۔ میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ اقبال سے محبت کرتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بحیثیت اقبال نرگس سے پہلی ہی ملاقات میں اس کا قرب حاصل کر لوں گا۔ اقبال کا جسم اپنانے سے پہلے میں نے اسی روز اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر لی۔ اقبال خوبصورت، وجیہ اور پرکشش نوجوان تھا۔ صرف نازک کے لیے اس میں بلا کی کشش تھی۔ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ حال ہی میں اس نے FA کیا تھا۔ اس کے باپ اسے مزید پڑھانے کے بجائے کہیں نوکری کروانا چاہتا تھا۔ تمام تر خوبیوں کے باوجود اقبال میں میرے حساب سے ایک بڑی خرابی اس کا مضبوط کردار تھا۔ اس کے دامن پر اب تک کوئی داغ نہیں تھا۔ موقع ملنے کے باوجود اقبال حدود سے آگے نہیں بڑھتا تھا، جیسے وہ اپنی شرافت نفس سمجھتا تھا۔ میری نظر میں کمزوری تھی۔ یہ بات مجھے کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ اقبال کی پارسائی میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، لیکن نرگس کی آرزو نے مجھے اقبال کی یہ حماقت قبول کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا جسم تو میرے قابو میں ہوگا اور میں اسے اپنے حکم پر چلاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں نے نرگس سے بات کرتے دیکھا تھا وہ اقبال کی چھوٹی بہن شہناز تھی۔ وہ بس معمولی سی کہ اس کی حصول کی خواہش پیدا ہو۔ شہناز کو قبول صورت بھی کہنا مشکل تھا۔ اقبال سے بڑے 2 بھائی اور تھے۔ شہناز اس سے چھوٹی تھی۔ اس روز اقبال کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا ہونے کے باوجود بے حد سنسنی خیز تھا۔ ابتدا میں کچھ دیر مجھے گھٹن کا سا احساس ہوا، جیسے کہ میں کہیں قید کر دیا گیا ہو، حالانکہ یہ قید میری خود اختیاری میں تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اقبال کے جسم سے باہر نکل آؤں، لیکن نرگس کے تصور نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہی جسم تو نرگس کے حصول کا ذریعہ بننے والا تھا۔ تقریباً گھنٹے پر مجھے یہ اذیت برداشت کرنا پڑی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس تنگ جگہ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر نرگس کا خیال نہ ہوتا تو میں اس دوران اقبال کے جسم سے باہر آ جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مجھے اس جسم میں قرار آنے لگا اور میری بے چینی ختم ہوتی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لیا تھا اور کسی کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا قریبی دوست یاسر بھی اس معاملے میں بے خبر تھا۔ اقبال تو نرگس کو اپنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اس کا باپ افضل کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ بات مجھے اس روز معلوم ہوئی جب مغرب کی نماز کے بعد ایک بوڑھا شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ یوں کہے جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس بوڑھے کی ہر چیز چھوٹی تھی۔ چھوٹی آنکھیں، چھوٹا ماتھا، چھوٹی ناک، چھوٹا قد اور چھوٹا سا جسم۔ اس پر نام بھی چھوٹے خاں۔ وہ شخص اقبال کی ذاتی برادری کا ہی تھا۔ کسی دور کے رشتے سے افضل خاں کا ماموں زاد یا پھر خالہ زاد ہوتا۔ اقبال اسے چھوٹے چاچا کہتا تھا۔ اس رشتے سے وہ مختصر سا وجود گویا میرا بھی چاچا بن گیا تھا۔ اب اقبال کا جسم اپنانے کے بعد اقبال کے سارے رشتہ دار میرے ہی رشتہ دار تھے۔ رائٹر
بشری شیخ، ترمیم عرفان عارفی۔ اب اس کے بعد کی قسط نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے آپ سے ودا، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔